बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के तहत। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को इमरान खां फोबिया हो गया है। इमरान खां की बढ़ती हुई मकबूलियत मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM की सियासत को दफन करने के करीब पहुंच चुकी है। इसलिए इमरान खां को गिरफ्तार करने के बाद पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद एक बड़ा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर रातों रात इस्लामाबाद इंतजामिया ने बुलडोजर लेकर सैकड़ों पुलिस मुलाजमिन लेकर हमला कर दिया और गिरा दिया। जबकि PTI के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौहर अली रोवतन ने कहा कि नक्शे के मुताबिक था, हुकूमत उतना जुल्म ज्यादती ना इंसाफी करे जितना कल को बर्दाश्त कर ले। उन्होंने कहा, हुकूमत जो फार्म 47 की पैदावार है, धांधली से आने वाले लोग आइन और कानून को मजाक बना रहे हैं। इमरान खां के हौसले इन चीज़ों से पस्त नहीं होंगे। हर आए रोज़ वो यकीनी तौर पर उसकी सियासी कुव्वत और अपनी पर्सनैलिटी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी मकबूलियत की वजह से हुकूमत खौफजदा है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से गुमशुदा अफराद शायर फराद और दिगर पे सख्त रिमार्क के बाद हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत में अहम शख्सियात को बना लिया तो इस हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि रऊफ हसन पर ख्वाजा सराओं से जो या ख्वाजा सरा का गेटअप बनाकर हुकूमत ने हमला कराया है, अगर बात ख्वाजा सराहों पर आ गई है तो शहबाज शरीफ और जरदारी को चाहिए कि इमरान खान से डयाला जेल में जाके माफ़ी मांग ले। उन्होंने कहा कि ये कैसी जमहूरियत है कि यहाँ ना कोई सहाफ़ी महफूज है, ना कोई सियासतदान महफूज है, जब चाहते हैं जिसको गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान की ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरा है, लेकिन इमरान खान ख़तरों से खेलने का खिलाड़ी बन चुका है, उसे शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दूसरी तरफ इमरान खान बानी PTI ने पूरे मुल्क भर में तरीके इंसाफ के कारकुन और पाकिस्तान की आवाम को कहा, उठो आज़ादी की खातिर। इसराइल नवाज अमेरिका नवाज हुकूमत से निजात के लिए अब आवाम को निकलना होगा। उन्होंने कहा, मौजूदा हुकूमत मकबूजा कश्मीर की बात करते थे, अब तो फ़लस्तीन का नाम लेने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इमरान खान ने कहा कि वो बहुत जल्द अब आवाम को कॉल देंगे क्योंकि उनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई है। आवाम पर हर रोज़ IMF के कहने पर महंगाई बम गिराया जा रहा है। PTI के लोगों को आज़ाद सांस लेने की भी इजाज़त नहीं। मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है। यहाँ तक कि बानी PTI के मुताबिक जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम शख्सियात को तलब किया कि ये क्या मजाक बनाया हुआ है, जिसे चाहते हैं लापता कर लेते हैं, तो उससे हुकूमत की कांपे टाँकने लगी। जबकि पुलिस ने PTI के मुताबिक किराए के लोगों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, अब हालात लगता है फाइनल राउंड की तरफ जा रहे हैं। अदालतें इमरान खान को रिलीफ दे रही हैं। ज़बरदस्ती सजाएं सुनाई गई साइफर वो भी सिफर हो गया। इद्दत केस, साइफर और तोशाहाना सारे बढ़ गए और इमरान खान की जज सेबान ने अब ज़मानत कन्फर्म, उसकी रिहाई बज़ाहिर यकीनी लगती है अगर हुकूमत किसी मज़ीद केस में गिरफ्तार नहीं करती। दूसरी तरफ नवाज शरीफ बुखलाहट का शिकार हैं और अपने ही भाई की हुकूमत पर खुदकश हमला कर दिया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुझे दो। एक भाई वज़ीर आज़म, दूसरा नून लीग की अपने ही भाई के हक पे डाका मार के सदर बनना चाहता है, जबकि नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे और तीनों दफ़ा पार्टी के सदर भी रहे, लेकिन अपने भाई का वजूद बर्दाश्त नहीं कर रहे। बेटी को वज़ीर आला बना लिया फार्म 47 के तहत। ऐसा लगता है मुल्क को इन्होंने अपनी ज़ाती जागीर समझ लिया है। जुल्म ज़्यादती पर इमरान खान ने कहा, बाहर निकलो वरना तुम्हारी आइंदा नस्लें भी मौजूदा हुक्मरानों की गुलाम बनकर रह जाएगी। नाज़रीन, आइनी माहिरीन के मुताबिक इमरान खान को अब ज़्यादा देर जेल में रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उसके खिलाफ झूठे केसों को हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है, जज साहबान के रिमार्क्स आए हैं, उसके बाद हुकूमत के लिए डूब मरने का मकाम है कि जितने वो झूठे केस बनाते हैं उतना ही इमरान खान अवाम में मकबूल हो जाता है।
جتنے ہی اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیا پر اس کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، لیکن قیدی نمبر 804 ہر طرف گونجتا ہے، یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے ایک وزیر کے بچے، ایک وفاقی وزیر کے بچے نے بھی، جب ان کے والد صاحب گھر گئے، وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے، کہ انہوں نے کہا کہ پاپا آپ نے قیدی 804 بانی پی ٹی اے کو کیوں گرفتار کیا ہوا ہے آپ کی حکومت نے؟ اب بات یہاں آ گئی ہے۔ دوسری طرف رؤوف حسن کی پر خواجہ سراؤ کے حملے کے بعد رانا ثناء اللہ خود جو مسلم لیگ نون کے ایڈوائزر ہے، کہا اگر بات یہاں آ گئی ہے تو عمران خان سے صلح کر لینی چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ حالات حکومت کو، ایسی حکومت بادشاہت سے بیکاری اچھے جو بھیک مانگ کے گزارتے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد انتظامیہ نے مبینہ طور پر بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی پر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ پر دھاوا بولا اور بول کر بلڈنگ کو سیل کر دیا، جبکہ اسلام آباد اور لاہور میں ہزاروں نہیں لاکھوں گھر بغیر نقشے کے بنے ہوئے ہیں۔ حکومت کی بکلاہٹ ہے کہ صرف 3 دن پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی قیادت اسلام آباد سیکریٹریٹ گئی اور لوگوں کا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آنا شروع ہوا تو حکومت بگلا گئی اور انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بلڈنگ کو سیل کر دیا۔ توڑ پھوڑ کی مذمت کرنے پر پی ٹی اے کے کئی کارکنوں کو جو اپنے ہی دفتر میں موجود تھے، دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایسا تو شاید ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے جمعرات کی اور جمعے کی درمیانی رات سیکٹر F4 میں مبینہ غیر قانونی تعمیر کا دعویٰ کیا، جبکہ پی ٹی آئی کے مطابق تمام ایویڈنس موجود ہے۔ وہ پیر کو عدالت میں حکومت کی، نواز حکومت اور مریم حکومت گردی کے خلاف عدالت میں جائیں گے۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکمران صرف عمران خان کے خوف سے آئین اور قانون کو نہ صرف پاؤں تلے روت رہے ہیں بلکہ 25 کروڑ عوام کی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔ صحافت کو بھی دفن کر دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ عزت کا جو دعویٰ کیا وہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ عزت کا قانون بنا رہے ہیں جو خود ہمیشہ ڈیل کر کے اربوں خربوں روپے کی کرپشن میں ملوث رہے۔ پلے نہیں تھیلا تے کر دی میلہ میلہ۔ لگتا ہے حکومت صرف خوف کے مارے اپنی حکومت کو طول دینے کی ناکام کوشش کر رہی ہے، جسے کا سورج غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف نے اسلام آباد سیکریٹریٹ کو گرانے پر عدالت میں جانے کا عندیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں کسی بغیر قانونی نوٹس کے ہمارے سیکریٹریٹ پر یلغار کی گئی اور اپوزیشن اور قانون کو بالادستی نہیں ہے۔ ہمارے ایم پی ایم این اے غیر محفوظ ہیں اور ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے، کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ عوام کی 70 سے 80% آبادی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور اس کو اب جیل میں رکھنا بھی ممکن نہیں، اور ان کی ضمانت بعض ذرائع کہتے ہیں حکومت نے مزید جھوٹے مقدمات درج نہ کیے۔ جھوٹے مقدمات تو ہوتا ہے کہ کسی سے خوف زدہ ہو، اس کے باہر آنے سے ایک مچھر جو کہتے ہیں نا انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے۔ ایک عمران خان نے تمام سیاسی جماعتوں کا پول کھول دیا کہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں، اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، سینکڑوں اور درجنوں کمانڈو لے کے محفوظ نہیں ہے۔ دوسری طرف مریم نواز کی حکومت میں لا قانونیت کے بھی قصے زبان زدے عام ہیں۔ مخالفین کو گرفتار کرنا، ان کا کاروبار بند کرنا، یہ معمول بن چکا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے مطابق وہی ہو رہا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک تکلیف دہ بات ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی حکومت اور پولیس پاکستان کی ہے، انہیں یہ بات سوچنی ہوگی عورتوں، بزرگوں، بچوں کو گرفتار کر کر اگر وہ 2 سال میں عوام کی مقبولیت نہیں کم کر سکے تو ان کے یہ ہوچے کنڈے ناکامی کا باعث اور عمران خان کی مقبولیت کا روز بروز اضافہ بنتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا عوام کے دلوں میں پی ٹی آئی کے بانی کی محبت کم نہیں کی جا سکتی۔ شہباز شریف اور مریم نواز، یہ مختلف میڈیا نے آج اس کو کور کیا ہے اور پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ مختلف میڈیا کی خبروں کے مطابق انہوں نے کہا ہماری شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت کے خلاف جدوجہد جاری رہی، اس نظام کے آخری ہچکولے لے رہا ہے اور یہ موجودہ حکومت کو بھی پتہ ہے، اس لیے یہ منی لانڈرنگ سے اپنے پیسے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کی قیادت انہوں نے مبینہ الزام لگایا ہے کہ باہر بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ جنگ پہلے ہی جیت چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مطابق اب کچھ لمحوں کی بات ہے، مقبول لیڈر جیل میں
ہے ملک میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے شبلی فراد نے کہا آپ بھی جائیں گے، ایسی حرکتوں سے جمہوریت نہیں چلے گی، یہ روایات جو پتہ کریں کل کو آپ کے خلاف استعمال ہوں گی۔ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا مریم حکومت اور شہباز حکومت نے معمول بنا لیا ہے۔ اوہ عورتوں اور بچوں کی تذلیل کی جاتی ہیں، بزرگوں کو دوسری طرف کوڑلکپت جیل میں کینسر سروائیول 70 سالہ یاسمین راشد نے بہادری کی ایک ایسی رقم کی ہے جس سے مسلم لیگ نون کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں۔ ان کی سخت حالت خراب ہو گئی بیماری کی وجہ سے، جب ان کے سختیاں کی گئی انہیں سروس اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس پر شبلی خان نے کہا ایسی حرکتوں سے جمہوریت نہیں چلے گی، اگر اس کو سیاست کہتے ہیں تو ہم ایسی سیاست چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن ہم عوامی مفاد میں کریں گے، ہمیں اقتدار نہیں، ملک میں رول آف لا چاہیے۔ یہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا جیل میں موجودہ حکومت کو چیلنج ہے۔ ادھر دوسری طرف تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جنہیں 2 دن پہلے خواجہ سراؤں کے ذریعے زخمی کیا گیا، بلیڈ کے ذریعے، بلیڈ عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا، یاد رکھ لیں، جو کرے گا اپنا ہاتھ کٹ جائے گا، یہ کسی ایکسپرٹ کا کام ہے۔ یہ حکومت کو اب جواب دہ ہونا ہوگا اگر خواجہ سراؤں کو سہارا لینا پڑ گیا۔ رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے نمائندہ کہتے ہیں پھر یہ جا کے ان سے عمران خان سے ڈیالہ جیل میں صلح کر لے، بہتر تو یہی ہے، ان کی بھی عزت بچ جائے گی اور عوام میں کی بھی ساکھ رہ جائے گی۔ رؤف حسن نے کہا بات پی ٹی آئی بانی کے قتل کی طرف جا رہی ہے، دکھائی دی جا رہی ہے، حکومت کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہمیں قتل کر دے، ہم ان کے آگے جھکیں گے نہیں، بھاگیں گے نہیں، میدان نہیں چھوڑیں گے اور پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ رات گئے ہمارے سیکریٹریٹ پر نقب لگا کر حملہ کیا گیا، فاشزم میں جی رہے ہیں، یہ لوگ وزیر اعظم کو نکالتے ہیں اور لاتے ہیں، جو لوگ لاتے ہیں وہ ملک میں جمہوریت کا قتل کرتے ہیں۔ قتل کسی بھی ملک کو غیر طریقے سے، سیاسی طریقے سے ملک کو نکال۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا ڈرامہ کیا گیا۔ علی محمد خان کا کہنا ہے کہ پورا اسلام آباد میں کوئی ایسی جگہ رہنے دے جہاں ملک کی سب سے بڑی جماعت کیمرے کے سامنے بات کر سکے۔ اب سول سیکریٹریٹ اسلام آباد کے بھی حملہ کر دینا یہ جمہوریت نہیں، یہ فاشزم ہے اور ڈکٹیٹرشپ کی پیدائش ہے۔ علی محمد خان نے کہا کہ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر حملہ جمہوریت پر حملہ ہے۔ لطیف کھوسا نے کہا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حکمرانوں نے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، اب آئین پر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، قانون پر بھی ڈال رہے ہیں۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف سخت مایوس ہیں اپنے بھائی کی کارکردگی، شہباز شریف وزیر اعظم کی اور اپنی بیٹی کی، کیونکہ ان سے نظام چل نہیں رہا۔ بعض لوگ یہ نون لیگ کے خود کہتے ہیں کہ ہمیں کٹ پتلی اور ریموٹ کنٹرول سے چایا جا رہا ہے، چوری کا مینڈیٹ لے کے نون لیگ نے غلطی کی۔ بہتر تو یہ ہے کہ نئے الیکشن کی طرف کر جایا جائے یا عدالتوں کا حکم مانا جائے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والے اہم کیس میں عمران خان کے لیے ریلیف ہی ریلیف ہے۔ توقع آئینی ماہرین کے مطابق سائفر اور عدت کیس دونوں ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اگر عمران خان جیل میں 9 مہینے سے بند حکومت کے لیے خطرہ ہے، اگر وہ باہر آ کے مینار پاکستان جلسہ کرتا ہے تو موجودہ حکمرانوں کے لیے شاید اپنی حکمرانوں کی ایوانوں میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، اداروں کو بھی آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوگا۔ ہر روز صحافت اور جمہوریت پر حملے ملکی مفاد میں نہیں۔ دوسری طرف بجلی کی مہنگائی، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث اور عوام کی زندگی اجرن ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو صرف 3 نالائق نہارے ہوئوں کو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کو حکومت دینے کے بعد 2 سال میں جو ملک تباہی کے دہانے اور معاذ اللہ تقریباً دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو یاد رکھ لیں کہ شاعر کہتا ہے تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔